Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 10, सूरतुल आली इमरान, आयत नंबर 101। आज हम सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो कि ईमान लाए, ए लोगो जो कि ईमान लाए उन लोगों को यहाँ पे मुतवज्जा किया जा रहा है, उन्हें यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उन्हें यहाँ पे मुखातिब किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो कि ईमान लाए, अत्तकुल्लाह, डरिए अल्लाह ताला से, हक्का, हक है टुकाती ही, इससे डरना, वला, और ना, तमूतुन्ना, और ना ही मरना, हरगिज ना मरना, वला, और ना, तमूतुन्ना, मरना, इल्ला, सिवाय, व अंतुम, और तुम, मुस्लिमून, फर्मा बरदार यानी मुसलमान हो। है ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरते रहना जैसा कि अल्लाह ताला से डरने का हक है, और इस्लाम के अलावा किसी और हालत पे जान मत देना। वअतसिमू, और थाम लीजिए, मजबूती से पकड़ लीजिए, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए, जमीअन, सब के सब, वला तफर्रकू, और ना तफरके में पड़ें और ना आपस के इख्तलाफात में पड़ें। वस्कुरू, और याद कीजिए, निअमतुल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम, जो कि तुम पर, इस जब, तुम थे, अअदाअन, दुश्मन, फअल्लफ़ा, तो उल्फत डाल दी, बैन कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, फअस्बहतुम, सो तुम होगे, बिनिअमतिही, इसके फजल से, इख्वाना, भाई भाई, व कुंतुम, और तुम थे, अला शफा हुफरतिन, एक किनारे पर, मिनन नारी, आग के, फअनक़ज़कुम, तो तुम्हें बचा लिया गया, मिन्हा, इससे, कज़ालिका, इसी तरीके से, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़ह करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, हदायत पालो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहना जैसा कि डरने का हक है और हुक्म है। इस्लाम के सिवा किसी भी इस्लाम के सिवा किसी और हालत में जान मत देना, और अल्लाह ताला की रस्सी को, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, सब के सब, और किसी किस्म के तफरके में, फूट में ना पड़ो, कि आपस में लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, और उन नेमतों को और उन इनामात को भी याद कीजिए जो अल्लाह ताला ने आप पर किए। आप एक दूसरे के दुश्मन थे, मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन थे, यहूदी मुसलमानों के दुश्मन थे, नसारा मुसलमानों के दुश्मन थे, मुसलमान इनके दुश्मन थे, मीन्स के आपस में दुश्मन थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने इन्हें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया, जब ये इकट्ठे हो गए, तो अल्लाह ताला ने, अअदाअन, आप दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने आपके दिलों में मोहब्बत डाल दी। ठीक है, उल्फत डाल दी, आपके फअल्लफ़ा, तो उल्फत डाल दी, बैन कुलूबिकुम, आपके दिलों में, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तो इस तरीके से आप भाई भाई हो गए, अल्लाह ताला के फजल से आप भाई भाई हो गए। और जब आप आग के किनारे पर थे, तो अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, उससे ईमान की दौलत से नवाजा, और आपको आग में गिरने से बचा लिया। इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने अहकामात को वाज़िया करके दिखाता है, आयात ही, अपनी निशानियों को, अपनी आयात को, ताकि आप हदायत पा लीजिए। यहाँ मुसलमानों को तकवा और खौफ खुदाबंदी अपने दिलों में पैदा करने की तलकीन की गई है, क्योंकि तकवा इस्लाम और ईमान की रूह है। बगैर तकवा और परहेजगारी के इस्लामी खसूसियात और पाकीज़ा ईमानी जिंदगी का पैदा होना, हम सोच ही नहीं सकते कि इसके बगैर जो है ईमानी जिंदगी
محال ہو سکے، اس کے بغیر بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ میں اپنی ذات پاک سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کہ مرتے دم تک کوئی حرکت اسلام کے خلاف نہیں کرنی۔ جینا ہے تو خالص اسلام پر، مرنا ہے تو خالص اسلام پر۔ یہاں آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حق تقاتہ کی تفسیر میں کافی قول منقول ہیں، کافی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حق تقاتہ سے یہ مراد ہے، تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ حق کا تقاتی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی قسم کی نہ تو کوئی لاپرواہی کی جائے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر آگے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ حبل اللہ کے لفظی معنی ہے اللہ کی رسی۔ عربی میں حبل سے مراد وعدہ یا عہد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ حبل سے مراد جو لیا جا رہا ہے وہ وعدہ ہے، وعدہ یا پھر کوئی عہد لیا جانا۔ تو یہاں پہ یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے میں پھوٹ نہیں ڈالنی، اور آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے والے معاملات سے بالکل دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کریم، اسلامی شریعت، جسے مضبوطی سے تھام لینا ہی دنیا میں کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب امت کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ سب اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق گزاریں، اسلام ہی پر زندہ رہیں، اسلام پر ہی اپنی جان دیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے امت سے کہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اکٹھے ہو کے، مل کے، قرآن کو تھامتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی اور تمام احکامات جو کہ قرآن پاک میں نازل کیے گئے ہیں، ان تمام احکامات پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا وہ سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس طرح رسی کو پکڑ لیتے ہیں نا، تو اوپر سے جو گرنے والا ہے، جو گر رہا ہوتا ہے، جب وہ رسی کو کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، تھام لیا جائے، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مضبوطی سے اپنے دلوں میں اس کو سجائے رکھتے ہیں اور باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، تو فرمایا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو ریگولر قرآن پاک کو پڑھتے ہوں گے، تو اگر کبھی عذاب والے فرشتے اس کو عذاب دینے لگیں گے تو قرآن پاک آگے آ جائے گا، کہے گا کہ یہ بندہ میری تلاوت فرمایا کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تو آپ اس کو جہنم کے گڑھے میں نہیں ڈال سکتے۔ مینس کہ قرآن خود گواہی دے گا۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سورۃ الملک اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو وہ گواہی دے گی اور وہ آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس سے یہی مراد ہے کہ قرآن کو آپ تھام لیجئے۔ اس طرح سب مل کر قرآن کریم کو مضبوط طریقے سے تھام لیں، کیونکہ اللہ کی رسی کو جس قدر مضبوطی سے تھام لیا جائے اسی مضبوطی سے آپ کو پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ ہاں، جو غفلت کر لیں گے، جو اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ان سے یہ رسی بھی چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسلام نے آپ پہ کیا احسان کیا ہے؟ اسلام نے آپ کو متحد کر دیا۔ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسلام سے پہلے بہت ساری ان میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، بات بات پہ روز دن رات جنگیں ان کی چلتی رہتی تھیں، قتل و غارت، مار دھاڑ، اوپر سے کفر و شرک اور بت پرستی، اس طرح کے اعمال میں قوم جو عرب کی قوم ہے وہ اس میں جل رہی تھی اور اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس آگ میں جل مرنے والا جو تھا اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جس کا جو دل کیا اس نے کیا، کھایا پیا، لڑائی کی، جنگ کی، اور کوئی مینس کے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا عرب کے لوگوں کو۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور سالوں سال یہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور آپ کو ایک ایسا دین عطا کیا گیا جس سے آپ کی دنیا اور دین دونوں سنور گئے۔
دونوں آپ کے درست ہو گئے۔ تو ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ پہ یہ احسان کیا گیا تھا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے درمیان مبعوث فرمایا گیا، انہوں نے آپ کو قرآن جیسی بہترین کتاب عطا کر دی اور آپ سے کہا کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ہو کر رہنا ہے، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، آپس میں مستحکم ہو کے رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ راہ راست پر قائم رہو۔ آپ کے سامنے تمام تر جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے تاکہ آپ ہدایت پر قائم رہو۔ وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہیں، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعونا، وہ بلائے، الی الخیر، امتن، ایک جماعت، یدعونا، جو کہ بلائے، الی الخیر، نیکی کی طرف، ٹھیک ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، وَيَأْمُرُونَ، وہ حکم دے، بالمعروف، اچھے کاموں کا، اچھے کام کس طریقے سے کرنے ہیں، وَيَنْهُونَ، اور وہ روکے، منع کرے سب کو، عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کام کرنے سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، نہیں ہو جانا، ساتھ ہی تنبیہ کی جا رہی ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا، نہیں ہو جائیے گا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو کہ متفرق ہو گئے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے بن گئے تھے، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، تمام کی تمام تر نشانیاں واضح ہو جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں متفرق ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس تمام احکامات آ چکے تھے، واضح طور پہ کھل کے ان کے سامنے ہر چیز بیان کی جا چکی تھی۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی لوگوں کے لیے جو کہ حق بات سامنے آ جانے کے باوجود متفرق ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے، لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ یہاں پہ تمام مسلمانوں کو اور انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہاں پہ مخاطب کر کے فرمایا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، یعنی سب نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ کا کام کیا یہاں پہ رہ جاتا ہے، یہاں پہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا درس دیا جا رہا ہے، یعنی امت کے ہر فرد پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ یہ صرف میرا فرض نہیں، یہ صرف صحابہ کرام کا فرض نہیں، ہاں بلکہ یہ تمام امت مسلمان، جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں، سب کا فرض ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برے کاموں سے، برائی اور بے حیائی سے روکیں، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کرے گی، نیک کاموں کے بارے میں کہا کرے گی۔ اب دیکھیں، جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ اس طریقے سے کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ارد گرد والے، چاہے پہلے جس طرح کے اعمال ہوں، لیکن رمضان المبارک میں سب ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا، آپ نے کتنے سپارے پڑھے، آپ نے یہ ذوق و شوق ہے عبادت کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ریاکاری نہیں، بلکہ یہ ذوق و شوق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی، آپ نے اشراق پڑھی، آپ نے چاشت پڑھی، آپ نے اوابین پڑھی، آپ نے کتنے قرآن پاک پڑھے، اور آپ کس قدر عبادت کر رہے ہیں، یہ ذوق و شوق ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، جو لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف بلائے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ آپ کو میں واضح کرتی چلوں، یہاں پہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے اپنے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے، الی الخیر، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی الخیر، نیکی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، ویأمرون، اور وہ روکتے ہیں، بالمعروف، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر،
برے کاموں سے۔ اب لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کیا اٹھاتے ہیں کہ خود تو نیک اعمال کرتے نہیں ہیں، خود تو ابھی سے نماز پڑھنا سٹارٹ کی اور ساتھ ہی ہمیں کہنا شروع کر دیے جو یہ بات سنے گا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے، ابھی اس نے سٹارٹ کیا ہے، اس نے اللہ کی طرف قدم بڑھایا ہے اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ باتیں کرنی سٹارٹ کر دی، تو وہ سمجھ لے اس کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اس کا مطلب ہے اگر لوگ اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کی نیکی قبول ہوگی اور وہی کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور سکسیسفل لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ کون سکسیسفل ہیں، کون کامیاب ہیں؟ جو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ٹی وی پہ آ کے تو ہمیں نیکی کا حکم دینا شروع کر دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، حالانکہ سارا سال وہ گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ امت مسلمہ میں سے تو ہیں، وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، چاہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں، نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے، اس بات کا ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، جو کہ روز قیامت ہوگا۔ ہم کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ کون کتنا پانی میں ہے، کس کے پاس کتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہے، کس کے پاس کتنی برائیاں ہیں، یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ تو اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے دل پر وہ نیکی کی بات اثر کر جائے، وہ تو ہو جائے سکسیسفل لوگوں میں سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو برا سمجھا جا رہا تھا وہ ہو جائے سکسیسفل، اور جو ان پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ اٹھ کے ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، یہ اٹھ کے ہمیں نیکی کی دعوت دے رہی ہے، اس کے یہ الفاظ اس کو نیچے گڑے میں گرانا شروع کر دیں، اس کا زوال شروع ہو جائے۔ بات نہیں کیجئے، صرف اعمال پہ، اپنے اعمال پہ نظر رکھیے کہ ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں۔ اپنے ارد گرد والے، آپ کی پہچان ایسی ہونی چاہیے، آپ کے ارد گرد آپ کی دوستیں ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی محلہ دار ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، مینس کہ کوئی آپ کے پاس گیسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا سوچے گا، میں بھی لیٹ ہوتی جاتی ہوں، اس سے باتیں کر لیتی ہوں، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا فوراً سے اٹھیے، اٹھ کے نماز پڑھیے، ان سے بھی کہہ دیجیے آئیے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر جب آپ تسبیح پڑھ رہی ہوں گی، آپ ان سے بات کر رہی ہوں گے ساتھ تسبیح، اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی تسبیح پڑھوں، میں بھی نماز پڑھوں، تو یہ کیا ہوگا، آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کہ سکسیسفل ہوں گے، جو کہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں پہ برائی کی بات ہے جو کہ بہت مشکل ہے، سب سے مشکل کام تو یہ ہوتا ہے چغلی، جھوٹ، غیبت۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس سے کیسے منع کیا جائے اور اس سے کیسے کہا جائے کہ آپ سٹاپ کر دیں، اس میں اکثر ہمارے بڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا ایسا ٹاپک سٹارٹ کریں جو ان کا فیوریٹ ہو، ٹھیک ہے، ان کا فیوریٹ ٹاپک ہو، یا اس طریقے سے وہ بات کو بدل دیجئے۔ اس طریقے سے یہ ایک ٹرک ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں اس چیز سے ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی اس طرح کی بات سٹارٹ ہو تو آپ بجائے یہ کہنے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے ایسے نہیں کیجیے، یہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو جائے گی، بلکہ یہ طریقہ اپنائیے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بھی برا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو روک سکیں، اگر نہیں روک سکتے تو آپ اس کو سب سے پہلے یہ کہ ہاتھ سے منع کیجیے، ہاتھ سے منع نہیں ہو سکتا تو پھر آپ زبان کا استعمال کیجیے، زبان سے نہیں منع کر سکتے آپ تو آپ، لیکن یہ سب سے کمتر ترین درجہ ہے کہ آپ اس کو دل سے برا جانیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہ سب سے کمتر ترین درجہ ہے کہ آپ اس چیز کو دل سے برا جانیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیے گا جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے حق واضح ہو جانے کے بعد۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے سامنے تمام کتابیں آ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود
ان کے پاس تمام احکامات نازل ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، اور انہوں نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جن کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بھی وَأُولَئِكَ لَهُمْ وَأُولَئِكَ ان کے لیے ہے لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ تو کامیاب ہو جائیں گے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں، اختلاف پیدا کرواتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تمام کی تمام حقائق واضح ہو چکے ہیں، انہیں اپنی کتاب میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ نیک اعمال کرنے ہیں، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، مل کر رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، مستحکم ہو کر رہنا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں ڈلواتے ہیں، لوگوں میں پھوٹ پڑواتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک کی بات دوسرے سے کر دی، دوسرے کی بات تیسرے سے کر دی تاکہ لڑائی والا ماحول کریٹ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ، بعض چہرے، جس دن بعض چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تبیض سفید چمکتے ہوئے ہوں گے، وجوہ چہرے، اس دن کو یاد کیجئے جس دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ تسودو، اور کچھ اس طرح سے بھی ہوں گے، سیاہ ہو جائیں گے، وہ تسودو اور سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا؟ لوگ ان سے سوال کریں گے کیا آپ نے کفر کیا تھا، کیا آپ نے انکار کیا تھا کہ جس کے سبب آپ کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اکفرتم کیا آپ نے کفر کیا، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد کیا آپ لوگوں نے کفر کیا تھا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تھا جو آپ کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، فذوقوا تو ان سے کہا جائے گا چکھیے، عذاب بما جو کہ تم تھے تکفرون انکار کرنے والے، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنے والے، جن کاموں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو نہ کرنے والے اور احکامات الہی پر عمل نہ کرنے والے لوگوں اور جو کہ عمل کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز جب میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے تو دنیا میں کیے ہوئے اعمال اور گزاری ہوئی زندگی کا اظہار لوگوں کے چہروں سے بھی ہوگا۔ چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی تو ان کے چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور چمکتا ہوا نظر آئے گا، ان کے چہرے منہ سفید اور روشن ہوں گے، بالکل چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وہ بڑے عزت اور وقار کے ساتھ اور خوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرمائے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اس دنیا میں کفر و شرک، گمراہیوں اور بدکاریوں میں گرے رہے اور لوگوں میں لڑائیاں ڈلواتے رہے اور ایسے اعمال کرتے رہے جس سے جن اعمال کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اور جو ایسے اعمال کرتے رہے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کی گناہوں کی جو سیاہی ہے ان کے چہروں پر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کے روز جو لوگ گناہ گار ہوں گے ان کے چہروں سے صاف پہچانا جائے گا کہ ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں۔ مینس کہ قیامت کے دن ہر شخص کا چہرہ اس کے اندر کی عکاسی کر رہا ہوگا، دکھا رہا ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، جو نیک ہوگا اس کا چہرہ چمکتا ہوا روشن ہوگا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے جیسے بھی اس نے اپنی من مانی کی ہوگی تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی تم ایمان لانے کے بعد کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ ان سیاہ چہرے والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، شرم اور ندامت سے ان کے سر جھک جائیں گے، ذلت اور رسوائی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں سزا کا حکم سنایا جائے گا اور وہ اپنے کفر کے بدلے میں جہنم کے تاریک گڑھوں میں داخل کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
اور بعض مفسرین نے اس کی اس طرح سے بھی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد وہ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر گئے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے والے، اور اس سے مراد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، اہل کتاب جو کتاب جن کو دی گئی، ٹھیک ہے، زبور کے ماننے والے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور ان سے واضح طور پہ لوگ پوچھیں گے کیا آپ ایمان لانے کے بعد پھر گئے تھے؟ آپ کے چہروں سے واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے چہروں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے گناہ اتنے زیادہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو کیوں قیامت کے روز اہل ایمان کی بڑی شان ہوگی، ان کے ایمان اور تقوی کا نور ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا، اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرائے گا، رحمت جنت میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ان سے کبھی بھی چھینی جائیں گی، اور نہ ہی انہیں کہیں کبھی بھی وہاں سے نکالا جائے گا۔ یہ سفید روشن چہروں والے کون لوگ ہوں گے؟ سفید روشن چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور آخری رسول مانا، اور اپنی زندگی اسی طریقے قرآن و سنت کی تعلیمات پر گزاری جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ اب عزت سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پہلے بات کی جا رہی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے گناہوں کے سبب ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے انڈے کی طرح، ٹھیک ہے، بیض عربی میں انڈے کو بولتے ہیں، سفید سفید روشن چمکدار چہرے ہوں گے ان کے، ففی رحمت اللہ تو انہیں داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی جنت میں، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور یہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں جو کہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، بالحق کی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک، اللہ رب العزت کی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ یریدو چاہتا ہے، ظلمن کوئی ظلم للعالمین جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا اپنی مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بالکل بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کہ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کہ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجعو رجوع کیا جائے گا، لوٹائے جائیں گے، امور تمام کے تمام تر کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو ہے سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کہ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تمام کے تمام تر کام، جتنے بھی ہمارے کام ہیں سب کے سب کاموں کے لیے رجوع کیا جائے گا اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین میں ہر چیز کریٹ کرنے والا، زمین پہ ہر چیز کو دیکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اپنے حفظ و امان میں لینے والا، آسمان کی ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ اور اس میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں وہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، کسی کا کام ہے جو رکا ہوا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا ٹائم گزر گیا میرا یہ کام نہیں ہوا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کہ جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے رجوع کیا جائے اللہ کی طرف،
ہر کام کے لیے اللہ کے پاس رجوع کیا جائے، کیونکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس کو جو مسئلہ پیش آتا ہے تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرے. اللہ تعالیٰ تمام تر کاموں کو سنوارنے والا ہے. تمام تر جو کام ہمیں لگتا ہے امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس طریقے سے جسٹ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے اور وہ فیکون ہو جائے گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.